अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सुबह के 6 बजे दाइम की आंख खुली थी। वो उठा तो देखा कि मिशाल अभी भी बेखबर सो रही थे। सोते वक्त वो बहुत ही मासूम लगी उसे, बिल्कुल परियों जैसी लगी थी। पहले तो उसका दिल किया कि कोई शिद्दत बड़ी गुस्ताही करे, लेकिन उसकी मासूमियत को देखते हुए खुद पर कंट्रोल करते हुए उसे जगाने लगा था। लिटिल फेरी, उठ जाओ ना, वो उसको जगाते हुए बोला। और मिशाल ने आंखें खोलकर उसकी तरफ मासूमियत से देखा और बोली, प्लीज दाइम, मुझे सोने देना, नींद आई है मुझे। दाइम इसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। वो कहकर दोबारा लेटने लगी थी कि दाइम ने बाल से पकड़ा और थोड़ा सख्त लहजे में बोला, उठोगी या नहीं। मिशा ने घबराकर दाइम की जन्म देखा, जो आंखों में गुस्सा लिया उसकी जन्म देख रहा था। उसके कहने की देर थी कि मिशा ने फौरन कपड़े उठाए और वाश में भागे। पीछे से दाइम हंस दिया। वो जब शावर लेकर निकली तब तक दाइम भी तैयार था। नेवी ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक के साथ थी। ब्लू जीन्स में उसे बहुत ही निखरी और पुरकशिश लगी। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन आज बहुत ही पुरकशिश भी लगे थे। वो शीशे के सामने आ खड़ी हुई। दाइम की नजरें उसी पर थी। उसकी नजरों से कंफ्यूज और थी। आगे बढ़कर उसने काजल उठाया और आंखों में डाला। साथ ही पिंक लिप ग्लोस उठाया और लगाने ही लगी थी कि दाइम ने उसके हाथ से ले लिया। वो उसको कमर से जकड़ रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? मिशाल ने घबराते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा। तुम बस इसी तरह खड़ी रहो, हिलना मत। मिशाल सांस रोके खड़ी रही। उफ लिटिल फेरी, कितनी मासूम हो तुमसे किसने कहा है कि सांस रोको? अपनी जस्ट मूवमेंट करना सांस ले सकती हो। मिशा ने एक नजर उसके खूबसूरत चेहरे की जन्म देखा था। उसके होंठों पर ग्लोस लगाया और फिर उसके कमर से जकड़े उसके कान में जानलेवा सरगोशी करने लगा। दिल तो बहुत कर रहा है कि इस ग्लोस को अपने होंठों से रिमूव करूं, मगर मेरी लिटिल फेरी कहाँ मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त कर पाएगी। मिशाल के धड़कनों ने शोर मचा दिया था, जिसको दाइम ने बाहुबी सुन लिया था और साथ ही उसके कान की लो को चुम लिया। मिशाल सब किए वे आंखें बंद किए खड़ी रही। आर यू आर लुकिंग गॉर्जियस माई लिटिल फेरी, कहकर वो बढ़ के जाना बढ़ गया था, जबकि मिशाल को टाइम लगा था अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने को। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन हो गए हैं अंकल, और अभी तक मिशा का पता नहीं है। कहाँ है? पता नहीं किस हाल में होगी। जवार ने फिक्रमंदी से कहा, सोचने वाली बात है, पूरा शहर छान लिया, चप्पा चप्पा छान मारा शहर को, लेकिन कहीं नहीं मिले। जवार को एक पल के लिए दाइम का ख्याल आया, लेकिन उसने जटा दिया, क्योंकि उसको दाइम का उससे चैलेंज करना सिर्फ एक मामूली धमकी लगे थे। वो दोनों कराची के अहाते में दाखिल हो चुके थे। दाइम मिशाल को फ्लैट में लेकर दाखिल हुआ था। दाइम फ्रेश होने चला गया था और मिशाल भी अपना सामान सेट करने लगी। जब अपना सामान सेट कर चुकी तो दाइम बाहर आया और दरवाजे से टेक लगाए उसको देखने लगा। उसको मालूम था कि मिशाल ने यह काम कभी नहीं किए, लेकिन फिलहाल मजबूरी थी, इसलिए उसको करना पड़ा। उसका बस चलता तो उसका जमीन पर भी ना चलने दे, लेकिन मजबूरी थी उसके लिए। लिटिल फेरी, वो उसकी पुकार पर चौंकी, मैं खाना लेने जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, ओके। वो एक मुस्कुराहट उसकी जान उछालता हुआ बाहर निकल गया। मिशाल ने जब दाइम का सामान देखा तो एक पल को सोचने लगे, नहीं, मैं क्यों इस खरूस मॉन्स्टर के कपड़े सेट करूं, खुद ही करेगा ना। बड़ा आया। मगर अगले ही लम्हे ना जाने क्या सोचा कि खुद बहुत उसका सारा सामान कब्र में वार्डरोब में सेट किया और खुद शावर लेने चली गई। वह नहाकर निकली तो पिंक कलर के लाइट से शलवार कमीज पहन लिए थे। तब तक दाइम खाना लेकर भी आया था और टेबल पर लगा भी चुका था। लिटिल फेरी, आ जाओ, खाना खा लो। मिशाल बाहर आई और चुपचाप टेबल पर बैठ गई। मिशाल ने सीधा दाइम के दिल में उतर रही थी। चुपचाप खाना खाने लगी। वो खा ही रही थी कि अचानक दाइम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, खिलाओ। मिशाल ने हैरत से उसको देखा और बोली, मैं? जाहिर है तुम्हारे और मेरे अलावा कोई तुम्हें कोई नजर आ रहा है क्या तुम्हें? नहीं तो खिलाओ। मैं कैसे? ऐसे। दाइम ने बिरयानी की एक चम्मच पड़कर मिशाल के मुंह में डाली थी और मिशाल का मुंह हैरत से खुला रह गया था। खिलाओ। दाइम अब जरा सख्त लहजे में मिशाल से बिरयानी का चम्मच उसके मुंह में डाला। दाइम ने आराम से खा लिया। बस आप मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दो अब। दाइम जानबूझ को मिशाल को तंग करा था, मगर वो मरती क्या न करती, खिलाना पड़ा उसे। एक नवाला उसके मुंह में ही डाला था कि उसने उसकी खिलाई पकड़ ली। क्या कर रहे हैं, छोड़े। मिशाल दाइम की पुरतपिश नजर से कंफ्यूज हो रही थी। कुछ नहीं, मैंने क्या कहा तुम्हें, तुम खिलाओ ना। जब उससे खिला चुकी थी उसकी लो देती नजर से बचने के लिए उसने बर्तन उठाए और उनने धोना शुरू कर दिया। ये काम उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किए थे, मगर उसने एक दफा अपनी मुलाजमा को काम करते देखा था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। काम निपटाकर वो जब कमरे में आई तो शायद दाइम वाशरूम में था। उसने शुक्र किया वो सोने की तैयारी करने लगी थी, उससे पहले कि दाइम आ जाता वहां। मगर जैसे ही वो सोने के लिए लेटी थी, किसी ने खींच कर उसे ऊपर से कंफर्टर से निकाला था। दाइम उसके जान देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। इतनी जल्दी नींद आ गई मेरी लिटिल फेरी को?
جی نیند آئی ہے مجھے۔ تو میرے پاس نیند بگانے کا بھی طریقہ ہے، وہ کہہ کر جھکنے ہی والا تھا کہ میشال پھرتی سے بیڈ کی ایک سائڈ سے ہوتے ہوئے بیٹھ کی جانب بھاگنے ہی والی تھی، کیونکہ شاید وہ بھول گئی تھی کہ دائم دورانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے خود سے قریب تر کیا۔ میشال اپنا آپ چروانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ میشال، دائم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اس کے سامنے اس کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ میشال کا دل کیا کہ وہ تمام عمر وہ اسے یوں ہی پکارتا رہے، مگر ایک دم وہ ہوش میں آئی تھی۔ چھوڑے، مجھے سونا ہے، مجھے نیند نہیں آئی تو میں کیا کروں؟ میشال نے کائی پرچ کہا کر دائم کو دیکھا تھا کہ اچانک دائم نے اس کو اس قدر خود کے قریب کیا کہ میشال کی نظر جھکی تھی۔ دائم نے اس کی تھوڑی کو تھوڑا اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں کے کنارے پر اپنے لب رکھے۔ میشال نے ساتھی سے دائم کی شرٹ جکڑ لی تھی۔ میشال کی تیز ہوتی سانسیں، اس کا لال ہوتا چہرہ دائم کے جذبات کو اور ہوا دے رہا تھا، بھڑکا رہا تھا۔ دائم کی حرکتیں میشال کی جان نکالنے کے در پر تھی۔ دائم نے اپنے ہونٹوں سے میشال کی گلابی گال کو چھوا، پھر وہ اس کی نوز پن سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا تھا۔ نوز پن پر لب رکھنے کے بعد تو میشال نے خود کو باقاعدہ دائم سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ مائی لٹل فیری، تمہیں پتا تو ہے کہ مجھ سے دور جانا تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، تو پھر کیوں یہ سب کرتی ہو؟ وہ ہمار اور لطف لہجے میں بولا۔ وہ اس کی گردن پر انگلی پھیرنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ میشال تڑپ اٹھی تھی، اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ دائم اس کی قربت میں یہ بھی بھول جاتا تھا کہ اس کو سانس بھی لینا ہوگا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ میشال کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے دور کرنے لگی اور بالآخر اس نے اس پر رحم کھانے کے اس کا ذات کاٹ دیا تھا اپنی گرفت سے۔ میشال لال ہوتے چہرے کے ساتھ ہی لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ دائم سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر خود بھی ساتھ لیٹا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ سو جو لٹل فیری، تمہیں تو نیند آئی تھی نا؟ دائم نے کہا۔ ویسے مجھے اب بہت ہی اچھی اور پرسکون نیند آئے گی، دائم نے شرارت سے کہا۔ میشال کا چہرہ لال ٹماٹر جیسا ہو گیا تھا۔ دائم مسکرا دیا تھا اور اسے خود بھی بیچ لیا۔ کیا ہے یہ، کیسا شخص ہے یہ؟ شاید میں کبھی اس کی محبت اور اس کی شدتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی۔ پالم تولا اور پالم ماشا، ایسا ہے یہ شخص؟ میشال نے دائم کے خوبصورت چہرے کو جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آج مانور کا کزن موسیٰ خان آنے والا تھا۔ مانور نے اسے سلور کلر کا فراک پہن رکھا تھا جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہے تھے۔ کار پورچ میں لینڈ کروس دال ہوئی، مطلب کہ موسیٰ آ چکا تھا۔ فوکاری ستھرا بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ السلام علیکم مامانی جان۔ السلام علیکم مامو جان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، دونوں نے ساتھ ہی جواب دیا تھا۔ کیسی ہو؟ الحمدللہ۔ وہ لوگ ساتھ ہی اندر آئے تھے، ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری بہن کیسی ہے؟ واجد خان سے کہا۔ اور میری نند؟ عائشہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ مانور بیٹا جلدی باہر آؤ، دیکھو باہر کون آیا۔ مانور باہر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ الحمدللہ۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ عائشہ بیگم بولی، بیٹا تم لوگ پہلے فریش ہو جاؤ، کھانا کھا لو۔ اوکے مما نے۔ موسیٰ ان کی جانب مسکرا کر دیکھتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد موسیٰ سونے چلا گیا تھا کیونکہ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھا تو شاور لینے چلا گیا تھا۔ شاور لے کر نکلا تو سامنے لان میں ہی اسے مانور ٹہلتے بھی دکھائی دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان آئی تھی، وہ بھی لان میں آ گیا تھا۔ مائی بیوٹیفل، موسیٰ نے کہا۔ ہائے، مانور نے اسے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے نور، تمہیں لاسٹ ٹائم میں نے تب دیکھا تھا جب تم 13 سال کے تھے اور اب ماشاءاللہ سے 21 سال کی ہو۔ مانور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیاری تو تم تب بھی تھی، لیکن اب تو کسی کے دل پر بجلیاں بھی گرا سکتی ہو، موسیٰ نے پرتپش نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مانور اس کی نظر سے کنفیوز ہونے لگے تھے۔ مانور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس کے پاؤں میں اس کے اپنے فراق کا دوپٹہ آیا تھا اور وہ گرتے ہی لگی تھی کہ موسیٰ نے اس کو کمر سے تھام لیا۔ دور دو گہری ڈارک براؤن آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تھا تو پل میں آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی۔ مانور فوراً سے سیدھی ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے موسیٰ بھی ایک مسکان اپنے ہونٹوں پر سجائے اندر کی جانب چل دیا تھا۔ مانور کو اپنے کمرے میں آئے ہوئے بامشکل سے 15 منٹ گزرے تھے کہ اچانک اس کا سیل رنگ ہوا۔ میر کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کال کاٹ دی۔ سیل دوبارہ رنگ ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال اٹھانی ہی پڑی۔ 5 منٹ کے اندر مجھے کیفے میں ملو۔ نہ ہی تو تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ مانور کے تو احسان ہی خطا ہو گئے تھے، اس ٹائم کیوں بلا رہا تھا اسے، مگر وہ نہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اور بیگ اٹھایا اور نیچے کی جانب آگے۔ مما؟ ہاں بیٹا؟ وہ دراصل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری دوست شانزی کی شادی ہے کچھ دن میں۔ ہاں بیٹا، کیوں؟
اس کی کال لائی ہے, اس نے مجھے شاپنگ پر بلایا, میں چلی جاؤں؟ جلدی واپس آ جاؤ گی؟ اوکے بیٹا, مگر دھیان سے جانا اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا. اوکے ماما, اللہ حافظ کہہ کر وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکلی تھی. 15 منٹ میں وہ کیفے میں پہنچ چکے تھے. اسے میر کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دھرائی مگر نظر نہیں آیا. لیکن اچانک سے اسے کسی نے اس کے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے جا کر دیوار سے پن اپ کر کے وہ کہنے لگا, خاموشی سے گھر میں بیٹھو, آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری. کیوں, کدھر لے کے جا رہی ہو مجھے؟ جو کہا ہے نا بس وہ کرو, ورنہ یقین مانو بہت ہی پچھتاؤ گے. میر نے شعلہ برساتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا اور مانور گاڑی میں بیٹھی تھی. میر ڈرائیو کرنے لگا تھا. میر اس نے شر کو پکڑ کر پوچھا, کدھر لے کر جا رہی ہو مجھے اس ٹائم؟ مجھے گھر جانا ہے پلیز. گاڑی ہی جا رہے ہیں پر تمہارے نہیں میرے. کیوں؟ اس کا جواب بہت جلد مل جائے گا, آپ خاموش رہنا ورنہ پھر مجھے گلہ مت کرنا. لال انگارہ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے کہا تھا. مانور کی آنکھوں سے بے شمار اشکوں کی برسات ہونے لگے تھے. چھوڑو میرا ہاتھ, کہاں لے کر جا رہی ہو؟ مانور روتے ہوئے میر سے پوچھ رہی تھی جس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. میر اس کا ہاتھ پکڑے اسے روم میں لایا اور پھر اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر اسے بیڈ پر دکھا دیا اور خود روم لاک کیا. یہ روم کیوں لاک کیا ہے تم نے؟ مانور نے ڈرتے ہوئے پوچھا. میر پلٹ کر اس کی جانب آیا, اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا. مانور کے منہ سے چیخ نکلی, کیوں, درد ہو رہا ہے؟ ہاں درد ہو رہا ہے تمہیں, میر دھڑا, جبکہ مانور اپنی جگہ پر کام کرائے گی. ایسا ہی درد مجھے ہوتا ہے جب تم کسی اور مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو, ان کے قریب جاتی ہو. میر آنکھوں میں انتہائی جنونیت اور دہشت لیے بول رہا تھا اور مانور کو میر کی آنکھوں سے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا. چھوڑو میر, مجھے درد ہو رہا ہے. مانور روتے ہوئے بولی, کتنی محبت کی تھی نا میں نے تم سے مانور, مگر سچ یہ ہے کہ تم اس محبت کے لائق ہی نہیں ہو. میر اسلان بٹ, مانور ہاتھ سے نفرت کرتا ہے انتہا کی جس کی کوئی حد نہیں ہے. مانور نے بےچینی سے میر کی جانب دیکھ رہے تھے. اچانک میر اس کے قریب ہو رہا, اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ مانور نے اپنا منہ دوسری سائڈ پر پھیر لیا. کیوں؟ ہاں کیوں مانور, آخر کیوں دوسرے مردوں کے پاس جاتے وقت تم کیوں نہیں کتراتی ہو اور میری قربت سے کیوں خوف محسوس ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے یہاں درد ہوتا ہے مجھے. میر نے مانور کی چھاتی والی انگلی کو اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہا جبکہ مانور روئے جا رہی تھی. اچانک ہی میر نے مانور کو کمر سے جکڑا اور بولا, میری جان, تم میری محبت کی شدتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو میری نفرت کو کیسے سہوگے؟ مانور میں جواب دینے کی ہمت نہ تھی. وہ ستم گر اس کی روح کو اپنے لفظوں سے تار تار کر رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اسے سننے جا رہے تھے. مانور خان, یہ راستہ تم نے خود چنا ہے, اب اسے برداشت تو کرنا ہی ہوگا تمہیں. اب سے میں تمہیں صرف اور صرف پل پل مرتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے اور سسکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. یقین مانو, میرے کلیجے کو ٹھنڈ محسوس ہوگی جب تم سسکو گی, تڑپو گی, جیتے جی مرو گی. میر نے کہتے ہوئے ایک کہکا لگایا. تیار رہنا کیونکہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد تمہاری دلی خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں. تم پر سانس تانگ کرنے جا رہا ہوں. کچھ دیر میں مولوی آئے گا, چپ چاپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دینا ورنہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑتے ہوئے وہ بھی اسے اپنے ہاتھوں سے. میر اسلام آباد کو ٹائم نہیں لگے گا. اور مانور کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر آڑ گرے ہو. کس چیز کی اتنی بڑی سزا ملی تھی اسے, آخر کیوں؟ میر نے باغا اس کے چہرے کو دیکھا جو رونے کی وجہ سے شدید لال ہو چکا تھا. آگے بڑھ کر اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چن لیے تھے اور یہ کہنے نہیں بولا تھا, میری جان, یہ آنسو بچا کر رکھنا کیونکہ یہ آگے کافی کام آنے والے ہیں. مانور میں اب مزید کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی, اس لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی. مولوی آ چکا تھا. میر نے سائن کر دیا تھے. اب وہ مانور کو سائن کرنے کا کہہ رہا تھا جو بے بسی سے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی قسمت پر روڑ دیے تھے. وہ اپنے پاپا اور ماما کو کیا جواب دے گی کہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے جا رہے تھے, لیکن بے بس تھی, کچھ نہیں کر سکتی تھی. مانور خان, آپ کا نکاح میر اسلام آباد کے ساتھ باعبز حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا کہ آپ کو نکاح قبول ہے. نکاح ہوا کے الفاظ نے مانور کو سوچنے سے آزاد کر دیا تھا. وہ بے بسی سے میر کی جنم دیکھنے لگی. اس ستم گر نے شدت سے اس کی بازو پر دباؤ ڈالا تھا جس کی وجہ سے اس کو ناچارا بولنا پڑا, قبول ہے. کامتے ہوئے الفاظوں سے اس نے 3 بار کہہ کر خود کو ہمیشہ کے لیے میر کے حوالے کر دیا تھا. رات کو مشال شاور لے کر نکلی تھی. گیلے بالوں سے وہ ٹاول سے بال رگڑ رہی تھی کہ پیچھے سے دائم نے ہسار میں لیا. کیا کر رہی ہیں آپ؟ دیکھ نہیں رہی اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوں, کہہ کر اس نے اس کی گردن سے
بال ہٹا کر وہاں پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے اور وہ اپنی جگہ پر کام کر آئے گئے تھے۔ میں باہر کھانا کھا کر تھک گیا ہوں یار، میں باہر کا کھانا کھا کر تھک گیا ہوں یار، تمہیں جو کچھ بنانا آتا ہے پلیز بنا دو، مجھے فی الحال کچھ کام ہے، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پھر مل کر ڈنر کریں گے۔ اوکے لٹل فیری، کہہ کر اس نے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپایا۔ دائم کی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے بچنے کے لیے یہی ٹھیک لگا، اس لیے اس نے ہاں میں فوراً سر ہلا دیا تھا۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا اور موبائل اور چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ او ہو، اس مونسٹر سے بچنے کے لیے ہاں تو بول دیا، مگر اب کھانا کیسے بناؤں، تو کچھ بھی نہیں بنانا آتا۔ مشال فکر مندی سے سوچنے لگی، لیکن وہ اللہ کا نام لے کر کچن کی جانب چل دی تھی۔ اس نے فریج کھولا تو اس کو ہر چیز ملی تھی، جیسے کہ دودھ، فروٹس، بٹر، ایگز، چکن، سبزیاں وغیرہ۔ اس نے چکن قورمہ بنانے کا سوچا، ساتھ ہی میٹھے میں رس ملائی، لہٰذا اسے دودھ اور چکن نکال کر باہر رکھا تھا۔ اب اس نے اوپر کے کیبنٹس کھولے، وہاں پر رس ملائی کا پیکٹ نکالا اور اس میں لکھی ہوئی ریسپی دے کر بنانے لگی۔ رس ملائی بنا کر اس نے فریج میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی اور قورمہ بنانے لگی۔ بناتے ٹائم اس کی سوچوں کا مرکز دائم ہی تھا۔ وہ کبھی پل میں انتہائی محبت کرنے والا انسان تو کبھی مونسٹر بن جاتا تھا۔ وہ جب اس کے قریب آتا تھا خود کو کیوں اتنا بے بس تصور کرتی تھی، اس کی کیسے اس کو رہائی ناممکن لگنے لگتی تھی۔ نہیں مشال، تم کتنی پاگل ہو نا، تم اس انسان سے کیسے محبت کر سکتی ہو جس نے تمہیں اپنوں سے دور کر دیا تھا۔ چاچو، پتہ نہیں میرے لیے کتنے اپسیٹ ہوں گے اور پتہ نہیں زاور کیسا ہوگا۔ نہیں، میں تمام عمر اس مانسٹر کے قید میں نہیں رہ سکتی، مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے میں خود کو آزاد کروا سکوں۔ تو جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے نا، ویسے مجھے دائم کے قریب آ کر اسے مار دینی ہوگی، اس کی کمزوری، کوئی ایسا ثبوت جو مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد دے، ڈھونڈنا ہوگا، مگر اس سب کے لیے مجھے اس مانسٹر کے بہت ہی قریب رہنا ہوگا، تبھی اس کی قید سے رہائی حاصل کر سکوں گی اور میں بہت جلد اس کی قید سے رہائی حاصل کر لوں گی، مشال اسے کہتے ہوئے عہد کرنے لگی تھی۔ مبارک ہو، نکاح مبارک ہو مسز میر اسلان بٹ، وہ پیپر کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تھا کہ مانور پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو تم دیکھو پلیز مجھے اب جانے دو، میر تمہارے کہنے پر تم سے نکاح بھی کر لیا، اب تو جانے دو۔ مانور کے قدم پیچھے جبکہ میر کے قدم آگے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ دیکھو میرے پاس مت آنا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا مچاؤ نہ شور، میں بھی تو دیکھوں کہ میری شیرنی میں کس قدر دم ہے۔ اسے پہلے کہ مانور دیوار کے ساتھ ٹکراتی میر اس کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا، وہ اب مکمل اس کے حصار میں تھی۔ میر نے غور سے اس کی جنم دیکھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی، سرخ کپکپاتے ہوئے ہونٹ جو کہ میر کو کوئی بھی گستاخی کرنے پر اکسا رہے تھے۔ میر نے دیوانہ وار اس کے ہونٹوں کی جانب دیکھا، لیکن مانور نے اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر لیا تھا، جو کہ میر کو ایک آنکھ نہ بایا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا اور وہ جھک کر ان پر ظلم کرنے لگا تھا شدت سے۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو خون کی ایک بوند مانور کے ہونٹوں پر موجود ہے۔ مانور کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو چکا تھا۔ مانور مسلسل روتے ہوئے میر سے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ میر نے مانور کی کمر پر گرفت اور ساتھ کی اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی جان فنا کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے نور، تو بہت ہی خوبصورت ہو، کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل تمہیں تڑپانے کو چاہتا ہے، کہہ کر ایک جھٹکے سے اس نے چھوڑا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دائم جب واپس آیا تب تک مشال کھانا لگا چکی تھی، وہ فریش ہو کر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو آج میری لٹل فیری نے کیا بنایا ہے میرے لیے؟ مشال مسکرائی جب دائم نے ایک نوالا لیا۔ مشال کی نظر دائم کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا کیا؟ دائم نے ایک نظر دیکھا پھر کہنے لگا، واؤ لٹل فیری، اتنا اچھا کھانا بنایا، کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ مائی گاڈ یار ویری ٹیسٹی، بس ہلکا سا نمک تیز ہے، باقی پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ۔ مشال نے شکر کیا اور حیران ہوئی کہ پہلی دفعہ میں کافی اچھا کھانا بنا لیا تھا اس نے۔ امید نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا نہیں بنانا آتا تھا، لیکن اسے زیادہ تر اٹالین، چائنیز اور بیکنگ ہی آتی تھی۔ دائم کو بس کچھ بہت پسند آیا تھا۔ دائم کھانے کے بعد اسے میٹ کی کھال آئی تھی، وہ اسے بات کرتے ہوئے اوپر چھت پر چلا گیا۔ ہاں میرے جگر کیسا ہے؟ الحمدللہ، تو سنا کیسا ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہی ہوں۔ مشال بھابی کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے وہ بھی۔ دائم تجھے کچھ بتانا تھا۔ ہاں بولنا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ کیا؟ مگر کس سے؟ مشال بھابی کی جگری دوست مانور سے۔ او گاڈ یار تو پاگل ہے، کیوں کیا اتنا سب کچھ اچانک؟ یار تو یہ مت پوچھ کیوں کیا، بس تو جانتا نا کہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا اس لیے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ زبردستی کیا ہوگا، ظاہر ہے تیرا ہی دوست ہوں تو تیرے ساتھ رہ کر تیرے جیسا ہی ہوگا نا۔ ہاں ہاں ہاں، کچھ دیر میں دونوں کے کہہ کے فضا میں بلند ہوئے تھے اور دائم ایک اور بھی بڑی خبر ہے۔ ہاں بول، میر اس کو بتانے لگا۔ مجھے پہلے شک تھا کہ عفان شاہ کوئی شریف انسان نہیں ہے، نہ ہی کوئی اتنا نیک ہے، لیکن مشال کبھی بھی یقین نہیں کر پائے گی ان باتوں پر۔ میر نے کہا، چل اس مسئلے کا بھی حل ڈھونڈتے ہیں، مجھے اسلام آباد واپس آنے دے، مگر
تجھے اب اپنا کام پتہ ہے نا میرے جگر کہ ہمیں اب آگے کیا کرنا ہے، اور یاد رکھنا کہ میری لسٹ میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور ہاں اپنا خیال رکھنا اور میری بابی کا بھی۔ دائم کی فکر مندی پر میر مسکرا جاتا اور بول اوکے باز۔ دائم مسکرایا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے نیچے چل گیا۔ مشال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو برش کرتی ساتھ ہی میں یہاں سے نکلنے کا سوچ بھی رہی تھی۔ اس کو پتہ نہیں چلا کب دائم آیا، اس کے پیچھے سے اپنے ہسا مل گیا۔ مشال ہمار الود لہجے میں کہا جی مجھ سے پیار کب کرو گے؟ یہ سوال سن کر تو جیسے مشال کا پڑا ہائی ہو گیا تھا۔ اس کو شدید نفرت سے محسوس ہوئی تھی دائم سے، اس شخص سے کیسے پیار کر سکتی تھی جس نے اس کو سب کچھ اسے چھین لیا تھا۔ مشال اب مشال شاہ والی زون میں واپس آ چکے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے دائم کو اس سے دور کیا اور درشتی سے کہنے لگے خبردار آئندہ کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی ہو تم نے گھٹیا انسان۔ پیار کیا کہا تم نے کہ میں تم سے پیار کروں؟ ارے تم تو میری نفرت کے بھی لائق نہیں ہو، محبت کی بات کرتے ہو۔ مشال ابھی بول رہی تھی کہ دائم نے اس کو کمر سے اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کو لگا کہ اس کی تمام پسلیاں ٹوٹ جائیں گے۔ نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں گھٹیا لگتا ہوں؟ ہاں ایسا کیا دیکھا تم نے مجھ میں جو مجھے گھٹیا کہا؟ دائم اتنی زور سے دارا کہ مشال جی جان سے کام کے آخر چاہتی کیا ہو تم؟ مجھے یہ بتاؤ۔ تمہاری کیسے رہائی؟ بس اور کچھ نہیں۔ مشال نے ایک نظر نفرت پر بھی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا وہ تو ممکن نہیں ہے میری جان، تم جتنے پاگل پن اور جنون سے مجھ سے دور جانا چاہو گی نا، میں اتنی شدت سے تمہیں اپنے پاس واپس کھینچ لاؤں گا۔ تمہیں پتا ہے لٹل فیری، کسی چیز میں شدت ہونا پھر بھی ایک پل کے لیے قابل برداشت ہے، لیکن جنون اور پاگل پن صرف ایک آگ ہے جس میں یا تو انسان خود جل جائے گا یا باقی سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اور تمہیں پتا ہے مائی لٹل فیری، مجھے تم سے محبت نہیں شدت محبت ہے، ایسی محبت جس میں انسان جل کر خاکسار ہو جائے۔ وہ کہتے ہوئے اپنی ہلکی بڑی ہوئی شیب اس کے گردن پر رگڑنے لگا۔ مشال اب باقاعدہ خوفزدہ ہونے لگی تھی، اس کی نفس بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ تجھے چھوڑے مجھے پلیز، مجھے جانا ہے۔ یہ الفاظ مشال کے منہ سے ہی کہیں رہ گئے تھے کیونکہ دائم اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں منتقل کرنے لگا۔ کافی لمحے فسو ہیز تھے، جب وہ پیچھے ہٹا تو مشال کے ہونٹ پر ہلکا سا کٹ تھا جہاں سے خون کی ایک بوند نکلی تھی۔ مشال کی آنکھوں میں سے چند موتی گرے تھے اور وہ باتیں بھی باش میں بند ہو گئی تھی۔ دائم پیچھے سے اپنا سر کے بالوں کو ہاتھ پھیرنے لگا تھا جبکہ ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر ہی تھا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ مانور بیٹا خیریت ہے نا؟ اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ سامنے ساتھی مانور کو دیکھ کر آشا خان پوچھنے لگی تھی۔ ارے کچھ نہیں ماما، شانزے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی، اسے کوئی بھی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا اس لیے۔ مانور بامشکل خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بولی اوکے بیٹا تم جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ۔ اوکے مما، مانو نے بامشکل مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اوپر چلے گئے۔ اوپر جانے کے بعد وہ اپنے روم میں جا کر پھوڑ پھوڑ کر روئی۔ کیوں اللہ پاک، آخر کیوں ایسے کیا ہٹاؤ گے مجھ سے جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ پلیز اللہ پاک میری مدد کریں، مجھے راستہ دکھائیں۔ کافی دیر وہیں پر بیٹھی روتی رہی، پھر اٹھی اور جا کر شاور لیا اور باہر نکلے۔ بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے ایک ہی شخص اس کی سوچوں کا مرکز تھا، میر ارسلان بٹ۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کس چیز کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ میر ارسلان، بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے نفرت کرنے کا، اپنی شدت دکھانے کا، صرف ایک تھپڑ کے پیچھے تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں میر ارسلان بٹ، مانور خان ان ڈرپوک لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو چپ چاپ خود پر ظلم سہتی رہتی ہیں۔ میں مقابلہ کروں گی تم سے، تم مات ہوگے، تمہاری یہ اکڑ توڑوں گی، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر کے سکون ملے گا تم سے۔ اپنے پورے دل سے، دل کی گہرائیوں سے صرف نفرت ہی کروں گے۔ تم کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی میرا انتخاب نہیں کرو گے۔ تیار ہے نا؟ کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ مجھے تم سے جنگ کرنی ہے، بدلے اور انتقام کی، ایک ایسی جنگ جو تمہارے وجود کو جلا کر خاکسار کر دے گی اور تمہارے پاس راکھ کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اب سے کھیل برابر ہوگا اور صرف فاتحہ ہی بچے گا۔ مانور ایک ٹرانس کی کیفیت میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ صبح مشال کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، وہ کو ہمیشہ کی طرح دائم کی باہوں میں پایا۔ وہ اٹھی اور واش میں فریش ہونے چل دی تھی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو دائم ابھی تک ویسے ہی سو رہا تھا۔ ایک نظر اس نے دائم کی جانب دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں، اس پر مغرور سا ناک، انابی ہونٹ، گہرے کالے رنگ کے بال، سرخ سفید رنگت، بلا شبہ وہ مکمل خوبصورت مرد تھا۔ سو ہینڈسم بٹ ٹو ڈینجرس، یہ الفاظ مشال کے منہ سے خود بہت نکلے تھے۔ پھر سر جھٹکا اور اس کے اوپر اس کے اور اپنے لیے ناشتہ بنانے چل دی تھی۔ مانور کی صبح آنکھ کھلی تو اس کے فون پر میر کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یار یہ اچھی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، وہ کوفت سے خود سے بڑبڑائی۔ ابھی فریش ہو کر آئی
تو پھر سے میری کالنگ اسکرین پر جگمگا رہا تھا. آپ کے بار کال ریسیو کا لی. خدا کا خوف کرو تو میر اسلان بٹ، کیوں میری زندگی حرام کر رکھی ہے تم نے؟ نہ ہو سکون سے بیٹھتے ہو، نہ مجھے بیٹھنے دیتے ہو. ہاں ہاں ہاں، بس ایک ہی دن میں تمہاری بات ہوگی ویفی. ڈونٹ یو ڈیئر ٹو کال می یور ویفی، آئی ایم ناٹ یور. آج کہہ دیا، مگر آئندہ کے بعد زبان پر یہ الفاظ لانا بھی مت، سمجھی مائی ڈیئر وائفی. می کے لہجے کی شدت کو محسوس کر کے ایک پل کے لیے اس کا شدت سے دل دھڑکا تھا، لیکن وہ اپنا مقصد نہیں بھول سکتے تھے. ناشتہ کیا میری جانے؟ می نے لاڑ سے پوچھا. چونکہ میر کا موڈ بھی اچھا تھا تو مارڈور بھی کچھ پل کے لیے اسے نارمل بات کرنے لگی، سب ناراضگیاں نفرتیں بلا کر. نہیں کیا. کیوں؟ میر فکر مند سا ہوا. میر نے فکر مند ہونے پر مانور کے چہرے پر خود مد ایک مسکان آئی تھی جو کچھ ہی پلوں میں غائب ہو گئے تھے. ابھی ہی اٹھی ہوں، ابھی جاؤں گی نیچے. اچھا سنو، وہ جو تمہارے گھر میں کون سا لڑکا آیا ہوا ہے، تمہیں کیسے پتا؟ تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے، پھر بھی پوچھتی ہو. پھپھو کا بیٹا ہے، موسیٰ نام ہے اس کا. نام جو بھی ہو، آئندہ کے بعد تم مجھے اس کے آس پاس بھی نہیں دکھنی چاہیے، سمجھی؟ کیوں بھائی، میں تو جاؤں گی اس کے پاس. اگر گئی نا تو قسم اس پاک ذات کی کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا. مانور کو میر کی شدت دیکھ کر کافی حیرت ہوئی تھی. کوئی اتنا دیوانہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا؟ کہاں سوچا تھا مانور نے. اوکے ریلیکس، نہیں جاتی میں. اوکے دیٹس لائک مائی بیبی. اوکے مجھے ناشتہ کرنا ہے، آپ جانا ہے. اوکے بی ٹیک کیئر. اوکے بائے. اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی. بہت ساری سوچیں ایک ساتھ ہی اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی. ایک دفعہ مانور کا دل کیا تھا کہ وہ میر کی محبت پر، اس کی شدت پر ایمان لیا ہے، لیکن وہ تو نفرت کرتا تھا اسے. تو محبت کیسی ہو جاتی؟ کیا واقعی اتنا آسان ہے محبت سے نفرت ہونا؟ فی الحال آگ دونوں طرف برابر کی لگی تھی. شدت سے محبت اور اب شدت سے نفرت. آخر ان لوگوں کی محبت کا کیا انجام ہونا تھا؟ کیا دوبارہ سے ان کے دلوں میں محبت کی وہ آگ جل سکتی تھی جو جلا کر خاکستر کر دے گی؟ کیا لکھا تھا ان چاروں کی تقدیر میں؟ بہت سے سوالات کے جواب دینے باقی تھے، بہت سے رازوں سے پردے اٹھنے باقی تھے.